बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के साथ और आला हुकाम के साथ इस वक्त यूए के पहले सरकारी दौरे पर मौजूद हैं, जहां उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले ही खिताब किया। ये खिताब आपने मुलाहिज़ा किया। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं यूए की और पाकिस्तान के बिजनेसमैन और सरमायाकार भी मौजूद थे। उन्होंने यूए के डायनामिक लीडर प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की और इस मुलाकात को इंतहाई उन्होंने उसको थैंकफुल किया। उन्होंने कहा हम इंतहाई मशकूर हैं कि यूए की दोस्ती जो है वो बहुत अजीम है। पाकिस्तान और यूए जो है वो हमेशा से बहुत ब्रादराना ताल्लुकात इस्तवार रहे हैं उनके, और हमेशा यूएई ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि अपने खिताब में कि पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाला मुल्क है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है ख़ास तौर पर यूथ हमारे जो हैं वो बहुत एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, और हम उसको यूटिलाइज़ भी करना चाहते हैं। हमारा मुल्क जो है वो कुदरती वसाइल से माला माल है, और हम एड पर नहीं बल्कि ट्रेड पर बिलीव करते हैं। हम यूए के साथ जो है जॉइंट कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करते हैं, और चाहते हैं कि जिस तरह यूए ने डिजिटल इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्टिविटी के साथ जो है तो अपने मुल्क को तरक्की दी है, तो पाकिस्तान को भी इसमें हेल्पफुल करे, उसको ट्रेन करे। अबूधाबी में नाज़रीन, पाकिस्तान में अबूधाबी जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त $10 अरब की सरमायाकारी का वादा कर चुका है। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर ये जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी। लिहाजा ये दौरा जो है, जो कि पहला सरकारी दौरा था इस टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर का, इंतहाई अहमियत का हामिल रहा, और अहमियत का हामिल तो रहा है। इस वक्त आने वाला जो GCC का 13वां इजलास है, जिसमें जो CPEC का दूसरा जो फेस होगा उसके मंसूबों पर ताउन के अज़म को जाहिर किया गया है, और यकीनन जो टॉप एजेंडा है उसमें ML1, इसके अलावा मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, माइंस, एग्रीकल्चर के मंसूबों पर बात होगी। यकीनन ये मामलात जो हैं, जो कि इकोनॉमी को लेके जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत इनिशिएटिव ले रही है, और उसके समरात भी आने शुरू हो चुके हैं। लिहाजा इस वक्त CPEC का फेज़ 2 जो है उसको बहुत तेज़ी से जारी रखने के अज़म का वादा किया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि चीन को, जो कि एक यहाँ पर हमारे जो चीनी वर्कर्स काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी को भी मेक श्योर किया जाएगा। चीन ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैसेज इस हवाले से भी दिया है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जा रही है वो दहशतगर्द, वो दुश्मन हमारे मुश्तरका हैं। तो हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फवाद सिद्दीकी साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरे साथ मौजूद है आगा मसूद हुसैन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, आप चूँकि सहाफ़ी हैं और आपका बहुत पुराना वास्ता है, तो आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं, आपकी सीनियरिटी का भी फ़ायदा उठाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट दौरा ये मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त। आपने तमाम खिताब में बातें सुनी होगी। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त ये जो पहला सरकारी दौरा है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो शादिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस अहम मौजू पे बात कर रहा हूँ। उनकी 2 बातें जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि हमने कशकोल गदाई तोड़ दिया है। दिस इज़ व्हाट ही सेड कि आई हैव ब्रोकन द बॉल। तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम मतलब ये कि लोन लेने नहीं आए, कर्जा लेने नहीं आए, बल्कि हम जॉइंट कोलैबोरेशन की तरफ जाएंगे। मतलब ये कि जॉइंट कोलैबोरेशन होगा, उससे ये होगा कि तो जॉब्स क्रिएट होंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपकी मुल्कों के दरमियान जो है ना दोस्ती, वो मसावी बुनियाद पर होगी, और यह है कि आपकी इज्जत भी होगी। क्योंकि जब आप किसी से कर्जा लेने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो आपकी वो हैसियत नहीं होती कि जो हैसियत एक मुल्क के। तो चुनाचे उन्होंने जो ये जो बातें की है कि जॉइंट कोलैबोरेशन की बात की है, और हमने कशकोल गदाई तोड़ दिया है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि दे आर वेरी गुड स्टेटमेंट। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि देखिए कि अगर हमने जॉइंट कोलैबोरेशन किया तो जॉइंट कोलैबोरेशन के अंदर मेन, जो कि मेरी अपनी राय है, जॉइंट कोलैबोरेशन के अंदर मेन थ्रस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही से जॉब्स क्रिएट होती हैं, और ये कि एग्रीकल्चर से नहीं होती, जॉब क्रिएट होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो पाकिस्तान को तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हैज लर्नड अ लॉट फ्रॉम दी यूएई, कि यूएई के अंदर जिस तरीके से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आया है, उसकी वजह से तो यह है कि यूएई ने जो प्रॉस्पर किया। यूएई जो है ना वो ऑयल पे कम बल्कि वो ट्रेड पे ज़्यादा बिलीव करता है। तो यही उन्होंने भी बात की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि हम ट्रेड पे बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि ट्रेड को एनहेंस किया जाए। अब ये एनहेंस करने का तरीका क्या है? तरीका ये बहुत आसान तरीका ये है कि आप अपने मुल्क में वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें वो इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे आपके फैसिलिटेशन काउंसिल तो ऑलरेडी है, इससे पहले भी आपके पास 1 विंडो ऑपरेशन था। तो हमारी मतलब ये कि आपके तबस्सुस से गुजारिश ये है कि इनको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने के लिए वो ज़राए भी मतलब ये इख्तियार किए जाएं, ताकि जो इन्वेस्टर आए तो उसको परेशानी ना हो। जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर हो जाता है कभी कभी, वो ये होता है कि जो इन्वेस्टर आता है तो उसको कई जगह पे जाके मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत यही है। तो जुनाज, अगर हम ये एलिमिनेट कर देते, SIFC ने इस मसले को हल किया है। हम बारहा जब ये बात की जाती है तो हम ये बात करते हैं कि 1 विंडो ऑपरेशन जो है
اس میں انہی تمام چیزوں کو ایڈریس بھی کیا جا رہا ہے. شاید یہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیے کیونکہ ہم تو تھوڑے بہت مطلب معمولی سی اکنامی پہ ہمارا تھوڑا بہت مطلب رجحان بھی ہے, ہم سمجھتے بھی ہیں. میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ دیکھیے انویسٹمنٹ اس وقت آتا ہے جب کہ انویسٹمنٹ آپ کا سیف ہو, انویسٹمنٹ اس وقت آتا ہے جب کہ آپ کو منافع ہو, اور انویسٹمنٹ اس وقت آتا ہے جب کہ انویسٹمنٹ کے ذرائع جو ہے نا جس کے ذریعے انویسٹمنٹ آ رہا ہے وہ آپ کو ایسا فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ کہے کہ بھائی نہ صرف یہ کہ ہم آ رہے ہیں بلکہ اور بھی آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے یو اے کے اندر کیا ہے, پوری دنیا یو اے کے اندر آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر جو طریقہ کار ہے بزنس کا وہ اتنا اچھا ہے, پھر قانون کی وہاں پر بڑی حاکمیت ہے. تو بھارت جو قانون کی بالاتری ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا انویسٹمنٹ بھی سیف ہے. فواد صاحب, حکومت اس وقت اکنامک ڈپلومیسی کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے اوپر بڑا کام کر رہی ہے, بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے. مطلب اتنے کم دنوں میں اگر دیکھا جائے الیکشن کے بعد سے تو بہت بہترین ہمیں جو ہے 172 جو ہے وہ ہماری فورن جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑی ہے. تو مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ابھی آغا صاحب نے جو بات کی کہ دبئی کی مثال دی, ابو دھابی کی مثال دی جا رہی ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ سیاسی طور پہ استحکام ہو, وہاں بیرونی طور پہ بھی استحکام ہو. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ دو چیزیں مسنگ رہی ہیں, پولیٹیکل بھی ہم نے دیکھا اور ہمیں بیرونی دہشت گردی کا بھی سامنا رہا. یہ تمام چیزیں پاکستان کے لیے ایک ایکسٹرا چیلنج ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی دیکھیے بہت بہت شکریہ سازی صاحب. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو یا سیکیورٹی انسٹیبلٹی کسی ملک میں ہو وہ انویسٹمنٹ کے لیے زہر قاتل کے طور پہ جو ہے وہ مانی جاتی ہے. دیکھیے اسی کا ادراک کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ایس آئی ایف سی کا قیام عمل میں آیا کہ جو پالیسی کی کنٹینیوشن ہے اس کو ارسپیکٹو آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ سسٹین کیا جائے. ایس آئی ایف سی بیسیکلی تھی ہی ٹورڈ جی سی سی اورینٹڈ, اور جس کے اندر جو مین کام کیا گیا جس میں ایگریکلچر ہے, آئی ٹی ہے, ہیومن ریسورسز ہیں اور سیکیورٹی جو ہے اس کے بارے میں بات کی. جس طرح آپ نے بھی پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سنی, اس میں سے 3-4 چیزوں پہ انہوں نے ایگزیکٹلی ہومنگ کیا گیا, اور جو $10 بلین اس وقت اتفاق ہوا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا وہ انہی 3-4 فیلڈز پہ ہے. اچھا دیکھیے ہم نے شاید دیر کر دی لیکن یو ای یا جی سی سی جو کنٹریز ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ کے طور پہ جو ہے وہ فیوچر میں سامنے آئیں گی, کیونکہ یہ وہ مارکیٹ ہے جو کہ پینے کا پانی بھی شاید باہر سے خریدتی ہیں. ہم نے ایک زمانے میں ہمارے بڑے اچھے اکنامسٹ جو تھے انہوں نے یہ ہمیں باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کیونکہ ایگریکلچر کنٹری ہے تو دس کنٹری شوڈ بیکم دا گرین مارکیٹ فار دا یو ای یا جی سی سیز, جس کو شاید آج ہم عملی جامہ پہنا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنٹینیوشن آف پالیسیز ہے نگراں حکومت نے کام کیا. جس طرح آپ دیکھیے ڈاکٹر عمر سیف نے آئی ٹی کی بنیاد ڈالی اور جس طریقے سے انٹرپرینورشپ اور جو فری لانسنگ ہے اس کو نیٹ میں لایا گیا, اب وہی بیس بنی جس طرح آج جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آئی ٹی کانفرنس کے ہی شرکاء سے خطاب کر رہے تھے, اور اس میں انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے یو ای کی طرف سے. دیکھیے یہ وہ بیسیکلی ویژن ہے کہ آج بہت ہی عرصے بعد کسی پرائم منسٹر نے یہ بات کرنے کی جرت کی ہے کہ ہم اب کشکول توڑ رہے ہیں. اس سے پہلے تو کسی میں حالات کو مد رکھتے ہوئے یہ جرت ہی نہیں ہوتی تھی, اور جس کی وجہ سے تھا کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. اور آج ہم الحمدللہ اپنی پالیسیز کو جو کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہیں وہ ڈکٹیٹ کرانے کی پوزیشن میں ہو رہے ہیں دوسرے ممالک کو, چاہے وہ ہمارا ریجنل ریلیشنز ہوں یا انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں. اور آپ دیکھیے کہ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم جو مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت ہی اچھے. جی ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ آپ کا اکنامک سائز جو ہے اس کا والیوم 2024 میں بڑھا ہے, اس طرح ہماری جی ڈی پی بھی گروتھ بڑھے گی ہماری. آغا صاحب ہم ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں, بہت ساری چیزیں مسنگ ہوتی رہی ہیں ہمارے اپنے ملک میں ہماری یوتھس کو لے کے. آج انہوں نے فوکس بھی یوتھ پہ رکھا اور بڑا انہوں نے کلیئر بات کی کہ بھائی جیسے بھی بات ہوئی کہ آئی ٹی کمپنی یو اے کی ان سے کہا کہ آپ ہماری مطلب پیشہ ورانہ افراد سے ملاقات میں کہا کہ ہمیں ٹریننگ بھی دیں آپ آ کے. ہمارے یہاں یہ چیز مسنگ ہے.
ہم آئی ٹی کی بات تو کرتے ہیں لیکن آئی ٹی کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو تیار اس طرح سے نہیں کیا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور اب ہم آئی ٹی کی بیسک چیزوں پر ہی جا رہے ہیں. R&D ہماری مسنگ رہی ہے. یہ کتنا اچھا انیشیٹو ہے پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ UA آئے اور ہمیں ٹریننگ دے. دیکھیے آئی ٹی جو ہے نا یہ آج کل کا آئی ٹی کا زمانہ ہے نا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. تو انہوں نے جو بات کی ہے تو انہوں نے آج کل کے جدید تقاضے ہیں اس کی نمائندگی کی ہے, ترجمانی کی ہے. لیکن میں آپ کی خدمت یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے اس کا کنیکشن جو ہے تعلیم سے ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ دو ہفتے پہلے جناب شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم تعلیم ایمرجنسی کریں گے. دیکھیے جب تک کہ آپ کے ملک میں تعلیم کا اضافہ نہیں ہوگا اور تعلیم پہ آپ پیسے خرچ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی یوتھ جو ہے نا, چاہے وہ 70% ہو, چاہے 60% ہو, چاہے 45% آپ یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے. یوٹیلائز نہیں کر سکتے. دیکھیے تو تعلیم جو ہے نا, وہ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ تعلیم جو ہے وہ اندھیرے کو دور کر کے روشنی کی طرف جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان یوتھ پر تعلیم کے سلسلے میں, اب کتنا آپ شادیت میں تو خود ہمارے ساتھ کام کیا آپ نے, آپ یقین کریں کہ اس وقت 2% بھی تعلیم پہ خرچ نہیں ہو رہا. آپ کین یو بلیو کہ اس ریجن میں سب سے کم جو اگر تعلیم پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پاکستان میں ہے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے یوتھ کو امپاور کریں, یوتھ کو بہتر بنائیں, ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کر آ جائیں, تو آپ کو یقینی طور پر پہلے تعلیم کی طرف توجہ دینی ہوگی. اور تعلیم کے جو بجٹ ہے, میری درخواست ہے آپ کے ذریعے کہ تعلیم کے بجٹ پہ اضافہ کیا جائے. اور اضافہ اس لیے بھی کیا جائے کہ جب تک کہ آپ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک قسم کی کشش ہوتی ہے تعلیم میں وہ بھی پیدا نہیں ہوگی. تو اب جو آج بات ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ ان باتوں سے ہم کم از کم ایک نتیجہ ضرور اخذ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو ایک سوچنے کا انداز ہے, ویژن ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جوائنٹ کولیبریشن کریں گے. ہم لوگوں سے بھیک نہیں مانگیں گے, ہم ان سے خیرات نہیں مانگیں گے. ہم ان سے کہیں گے کہ آئیے انویسٹمنٹ کیجیے, اور انویسٹمنٹ کرنے کے سلسلے میں آپ کو وہ سیکیورٹی دیں گے جو آپ کو ضرورت ہے. اگر ہم ان چیزوں میں, جیسے کہ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ ہمارے یہاں دہشت گردی ہے, ہمارے یہاں انسٹیبلٹی ہے, یہ فیکٹ ہے. آپ جب تک کہ اف یو لائک ٹو گیو دی میسج ٹو دا ورلڈ کہ بھائی ہمارے یہاں انسٹیبلٹی ختم ہوئی ہے اور لا اینڈ آرڈر بہتر ہے, آپ یقین کیجئے بغیر محنت کے انویسٹمنٹ چل کر آئے گا. کیونکہ انویسٹمنٹ از لائک اے برڈ. سر باہر کو تو چھوڑ دیں, آپ کا لوکل انویسٹر جو ہے وہ بھی ان تمام چیزوں کے یقین دہانی چاہتا ہے. بالکل وہ بھی چاہتا ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت اچھا یہ بات کہی کہ لوکل انویسٹر بھی چاہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب تک کہ آپ اپنے ملک میں قانون کی حاکمیت کو اور قانون کی بالادستی کو آپ یقینی نہیں بنائیں گے. دیکھیے کہ دہشت گردی کیا ہے, کتنے لوگ ہیں دہشت گردی میں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ بلوچستان سے لے کے چلیں مشکل سے میرا خیال ہے 4-5 ہزار ہوں گے جو ہم نے پڑھا ہے. ہو سکتا ہے کم ہو یا زیادہ ہو, لیکن یہ کہ جب تک وہ بھی بھارت جو ہے وہ جو کچھ ہمارے ناراض بلوچ بھائی ہیں ان کو بھی اپنے مقصد کے لیے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. دیکھیے شادیہ, بھارت وہ تو آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. دیکھیے بھارت کے جو اپنی ایک فلسفہ ہے, اور خصوصاً نریندر مودی کا جو فلسفہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان فار ہندو. یہ اس کے اچھا ابھی حالی تقریر میں جو اس نے راجستھان میں کی, بڑی خطرناک تقریر کی. اس نے مسلمانوں پر اس نے اٹیک کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ انفلٹریٹرز ہیں. اور اس نے راہل گاندھی, سر ایکچولی وہ تو ووٹ سیکر ہے نا, وہ تو پاکستان کو استعمال کریں گے. نہیں سر نہیں, لیکن وہ ووٹ سیکر کے علاوہ وہ مذہب کو بھی استعمال کر رہا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مسلمانوں نے یہ کیا وہ کیا. میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آج یہ جملہ میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں, سننے والے سنیں گے. دیکھیے مغل امپائر تھا, یا اس سے پہلے جتنے بھی سلاطین تھے انہوں نے تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا. ہندوستان میں اسلام خانقاہ کے ذریعے پھیلا ہے, بزرگوں نے پھیلایا. نظام چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا, نظام الدین اولیاء ہے نا, بختیار کاکی, یہ وہ تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلے. ٹھیک ہے فواد صاحب, ابھی جو بھارت کے ہم نے ذکر کیا, یعنی کہ ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں اکانومک کے حوالے سے, تو یقیناً ہمیں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ جی بھارت اب تیار ہے کسی بھی ایڈونچر کے لیے اس وقت, چونکہ وہاں پہ الیکشن کا وقت بھی ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان جس تیزی کے ساتھ, وہی میں بات کر رہی ہوں کہ اگر دبئی کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو وہ جوائنٹ کولیبریشن کے ساتھ جو ہے انہوں نے, ڈیجیٹل اکانومی کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ بیسز, یعنی کہ تیسرے ملک کو بھی انہوں نے دوسرے ملک کو انوالو کیا اور اپنا ملک دیا اور اپنا پیسہ دیا اور کہا کہ جی آئیں اور یہاں پر آپ سرمایہ کاری کریں. پاکستان کے پاس بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے, ایک ایسی اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ملا ہوا ہے کہ بے تحاشا وہاں پہ ریکوڈک کا ہو گیا, سینڈک کا ہو گیا, اور بھی بہت سارے. سعودی عرب نے $1 ارب ریکوڈک کے حوالے سے سرمایہ کاری کی بات کی ہے, یہ بھی انٹرسٹڈ ہے. معدنیات کے حوالے سے ہم ان کو آفر کر چکے ہیں UAE کو. سوال وہیں آ جاتا ہے کہ اب ہم جب بھی یہ کام کرنا چاہیں گے, کیونکہ پاکستان اگر ایک ایسا ملک ہے جو جغرافیائی طور پہ بہت امپورٹنس اس کی ہے, دوسرا ہماری اتنی مضبوط فوج ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا, تیسرا اگر ہم اکانومی کو لے کر بھی مضبوط ہو جائیں گے تو ہم دنیا کے ٹاپ 3 ممالک میں آ جائیں گے جو اتنے پاورفل ہوں گے, اور یہ بھارت چاہے گا نہیں.
جی بالکل، دیکھیں اس میں آپ نے جو بات کی ہے یہ تو بالکل ہی درست بات ہے کہ بھارت جو ہے اس خطے میں اپنی ہیجمنی کو قائم کرنے کے لیے کسی بھی ملک کو وہ اس لیول پہ نہیں آنے دے گا کہ شاید وہ اس کو بیلنس آؤٹ کر سکے، اور وہ بھی بھارت بھی کسی سپر پاور کی ایما پہ یہ سارے کام یہاں کر رہا ہے. بھارت بھی ایک اسٹوج ریاست کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے ٹو کاؤنٹر چائناز انفلوئنس ان دس ریجن. دیکھیے جس طرح آپ نے بات کی، یہاں سامنے بات کی، ہمارے یوتھ ماشاءاللہ 60% تو یوتھ آ گئی ہے. آئی ٹی کی مد میں ہو یا کسی بھی مد میں، آج کل دور ایسا ہے کہ اگر آپ کی ایجوکیشن اسکلڈ بیس نہیں ہوگی تو شاید وہ ایجوکیشن آپ جو 16 سال پڑھتے ہیں وہ شاید اب وہ ریڈنڈنٹ ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ چاہے وہ آئی ٹی لے لیں یا آپ اے آئی لے لیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس میں جو چینجز ہیں، تو ہمارے لیے اسکلڈ بیسڈ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. خاص طور پہ ہمارے بلوچستان کی جو یوتھ ہے، اگر آپ دیکھیے ہم نے سی پیک کی مد میں چائنا کی کولیبریشن سے اس وقت ہم پاکستان کا سب سے بڑا ووکیشنل سینٹر جو ہے وہ گوادر میں کھولنے جا رہے ہیں، اور تقریباً وہ اب تکمیل کے مراحل پر ہے. وہاں ہزاروں کی تعداد میں جو یوتھ ہے، خاص طور پہ جو ہمارے بلوچ یوتھ ہیں، ان کو وہاں اسکل بیسڈ تعلیم ملے گی، چاہے وہ آئی ٹی کی مد میں ہو یا سی پیک کی جو ضروریات ہیں ہیومن ریسورسز کی مد میں، وہ وہاں سے ان کو اسکل جو ہے وہ مہیا کریں گے، چینی بھی اور پاکستانی لوکل بھی. دیکھیے یہی چیز ہے جو اس وقت ہمارے لیے اشد ضرورت ہے کہ ہمارے یوتھ کو ایک صحیح ڈائریکشن جو ہے وہ ملے. ہمارا یوتھ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان سے دل برداشتہ ہو کر برین ڈرین ہو کے ملک سے باہر جا رہا ہے. ہمیں سب سے پہلے تو یہی چیز روکنی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں ان کو کوئی نہ کوئی یہاں ویژن دینا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ان کو یہاں مراد دینی پڑیں گی، کوئی نہ کوئی ان کو ہم یہاں اپرچونٹیز دینی پڑیں گی جاب کے لیے. اور یہ دو چیزیں ہیں، ایس آئی ایف سی جی سی سی کی جو اس وقت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور سی پیک کا جو سیکنڈ فیز آ رہا ہے. اگر انشاءاللہ یہ کمیشننگ کے قریب ہے اور کمیشننگ ہو جاتی ہے تو آپ یقین جانیے یہاں ہماری یوتھ کو ہر لیول پہ اسکلڈ، سیمی اسکلڈ اور نان اسکلڈ کی جو ہے وہ یہاں بہت زیادہ اس کی جابز اپرچونٹیز مل جائیں گی. ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف منصب سنبھالنے کے بعد یو اے کے دورے پر گئے. اس سے پہلے جو پچھلا ٹینیور تھا 2023 میں، اس میں بھی وہ سرکاری دورہ کر چکے ہیں. کتنا اہم دیکھ رہے ہیں، سفارتی محاذ پر کتنی بڑی کامیابی ہے یہ؟ نہیں، یقیناً اسٹیٹ وزٹ جتنے بھی ہوتے ہیں بہت اہمیت کے عامل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یو اے کے اگر آپ وزٹ کو دیکھیں تو اس کی اہمیت ایک کلیدی ہوتی ہے. یو اے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان سے جو دیرینہ بہت زیادہ گہرے تعلقات ہیں، اور جس کی وجہ سے یو اے کے آپ جو اب بھی جتنی انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں اس میں پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ایگریمنٹ، بائی لیٹرل ایگریمنٹ کے ساتھ ساتھ ایم او یوز ہمارے سائن ہیں، اس پہ جن پر عمل درآمد ہو گیا ہے اس کے تو سفرات ہمیں ملے ہیں، کافیوں پہ عمل درآمد ہونا باقی ہے. اور یہیں پر پرائم منسٹر کے وزٹ سے ایک بہت بڑا مومنٹم ملے گا جس کے تحت یہ اور اس کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے. اور اس وزٹ میں ایگریمنٹ بھی شامل ہوں گے، اس وزٹ میں ایم او یو بھی کیے جائیں گے. لیکن سب سے بڑا جو فوکس ہے اس وزٹ میں، اور اس فوکس کے ساتھ ساتھ جو 10 بلین کی ایک انڈیا دیا گیا ہے کہ 10 بلین ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے انویسٹمنٹ کے لیے، وہ ایسی صورت میں ہوا ہے کہ جب میں بھی وہاں سفیر تھا تو وہاں یہی شکایت تھی وہاں کے انویسٹرز کو، اور وہاں کے رولرز جب بھی مجھے ملتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کے ملک میں کوئی 24 ادارے ہیں اور ہمارے انویسٹر جاتے ہیں اور جا کے انہیں اتنی زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں کہ وہ واپس آ جاتے ہیں وہاں سے. اور وہ اپنی مثال دیتے تھے کہ دیکھیں ہمارے یہاں تو انویسٹر آتا ہے تو ہم نے اپنے ون ونڈو سسٹم کیا ہوا ہے، اس کے تحت ہم ان کو سہولت کاری کرتے ہیں اور جونک طریقے سے لوگ انویسٹر ہمارے پاس آتے ہیں. تو ایک تو یہ فیکٹر تھا جس کو کہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے اب تقریباً حل کرنے کی کوشش کر دی گئی ہے. تھوڑی بہت اس میں ابھی اس کے روک پلگ درست کرنا باقی ہے جو کہ ہو رہی ہے.
تو وہ جب ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ کافی حد تک ہو گئی ہے تو اس میں ایک نمایاں ہم دیکھیں گے دلچسپی. رہا سوال سیکیورٹی کا تو سیکیورٹی کا معاملہ تو بہرحال چائنیز کے لیے بھی بہت زیادہ ہے اور یو ای کے افراد بھی سیکیورٹی کے معاملے میں ضرور دیکھتے ہیں اپنے معاملات. تو سیکیورٹی کے معاملات کافی حد تک بہتر جو کر دیے ہیں وہ ٹھیک ہیں اور کافی حد تک کرنے پڑیں گے. لیکن اصل معاملہ یہی تھا کہ وہ ون ونڈو سسٹم والا جو تھا. پرائم منسٹر کے وہاں آئی ٹی میں دلچسپی جس حساب سے آئی ٹی کانفرنس کر رہے ہیں, جس حساب سے انویسٹرز کو انگیج کر رہے ہیں, اور جب میں بھی وہاں سفیر تھا تو پرائم منسٹر اس وقت چیف منسٹر تھے اور سب سے زیادہ متحرک اپنے صوبے کے لحاظ سے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اپنی پوری انویسٹمنٹ ٹیم لے کے وہ یو ای کے میرے دوران میں بھی میرے وقت میں بھی انہوں نے کیا اور اس کو کافی فیسیلیٹیٹ میں نے کیا اس وقت. تو وہ اس سے کے بھی ثمرات ان کو ملے تھے. تو اگر دیکھا جائے تو اس کو بڑے پیمانے پر کنٹری کے پیمانے پر پرائم منسٹر اب جب گئے ہیں تو انہیں اس چیز کو آگے بڑھاوا دینے میں سہولت. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں جواب دیا جمیل صاحب. اب ذرا ہم یہ جے سی سی کا جو کل سے اجلاس شروع ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے بات کی, آواز مدم ہے جی آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی بہت مدم ہے آپ کی. اچھا سر ذرا جے سی سی کا کل سے اجلاس شروع ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ سے بات کر لیتی ہوں. یقیناً یہ فیز 2 ہے سی پیک کا اور اس کو بڑا تیزی کے ساتھ جو ہے پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے. ہم نے دیکھا تواتر کے ساتھ جو ہے چائنا کے ساتھ وزٹ بھی ہوا. پہلے نواز شریف گو کہ ان کا ذاتی دورہ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ملکی مفاد میں جو ملاقاتیں کی. پھر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی گئے اپنا ڈیلیگیشن لے کر اور اب یہ اجلاس شروع ہو رہا ہے. سر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم تو جس تیزی کے ساتھ کام شروع کرنا چاہتے ہیں پھر وہی سیکیورٹی کنسرن آ رہا ہے. تو بھارت ہمیشہ سے جو ہے پرابلمٹک رہا ہے, کبھی بی ایل ایف کو لے کے, کبھی بی ایل اے بی کو لے کر, کبھی ٹی ٹی پی کو لے کے, داعش کو لے کے. تو آپ پرائم منسٹر صاحب جو ابھی ڈپلومیسی چینل چلا رہے ہیں تو ان کو اس میں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جے سی سی ایک تسلسل ہے اور یہ جے سی سی 13واں جے سی سی ہے اور اس کا ایجنڈا بڑے واضح ہے. اور رہا سوال جہاں تک کہ کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, ظاہر ہے چائنا اور ہمارے تو بڑے جو گہرے تعلقات ہیں اور اب تو یہ زبان زد عام ہے کہ پہاڑوں سے اونچی اور شہر سے میٹھی اور اسٹیل سے مضبوط اور سمندروں سے گہری. تو اس میں حقیقت بھی ہے. وہ چائنا ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے, چاہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل ہو, جنرل اسمبلی ہو, دنیا کا کوئی اور پلیٹ فارم ہو, ایف اے ٹی ایف ہو. اور ساتھ یہ سی پیک کا بھی جو معاملہ ہے, چائنا نے تو اپنے طور پر کافی جو ان کے پروجیکٹس تھے اپنے طور پر اس کی جہاں جتنی پروگرس ہونی تھی اس کو کافی حد تک کر دی. ہماری طرف سے کچھ پچھلے دور میں کوتاہیاں رہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سلو ہو گیا تھا. پرائم منسٹر کی اسٹریٹجی اب تو یہی نظر آتی ہے اور خاص طور پہ کل جو اجلاس کی سربراہی جوائنٹ سربراہی کی جائے گی, ایک تو ہماری طرف سے منسٹر پلاننگ احسن اقبال صاحب کریں گے اور چائنا کی طرف سے ان کے نیشنل جو ریکنسٹرکشن آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں وہ کریں گے, چیئرمین. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا ایجنڈا بڑا واضح ہے کہ یہ فیز 2 ہے. فیز 1 میں تو چیزیں زیادہ لوگوں کے جو فائدے کی ہیں وہ نظر نہیں آتی بات سوائے روڈ انفراسٹرکچر کے لوگوں کو, اور ظاہر ہے بجلی کا معاملہ جو تھا وہ. لیکن سر انرجی پر بھی کام ہوا تھا سر, انرجی کے اوپر بھی $35 بلین لگائے گئے تھے. بجلی کہہ دیا, لیکن یہ ہے کہ یس انرجی کا معاملہ تو وہ اس پہ بھی بہت زیادہ کام ہوا. اور اصل تو چیز یہی تھی کہ پہلا فیز میں لیکن پہلے فیز کی ہی تو تسلسل ہے دوسرا فیز جس کے کہ پہلے فیز کی وجہ سے دوسرا فیز اسٹیبلش کیا جائے گا جس میں کہ الائنمنٹ آف نیشنل ڈیولپمنٹ آبجیکٹو یہ ان کا ایک معاملہ ہے تاکہ ہمارے اپنے جو پی ایس ڈی پی کے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر. فواز صاحب اب وہی بات آ رہی ہے کہ ہم جس طرح سی پیک کا یہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی سی سی میں جو آپ کا فوکس رہے گا وہ یہی ہوگا کہ سی پیک کے دوسرے فیز کو ہم کس طرح تیزی کے ساتھ آگے بڑھا, اور ML1 کو بڑا انہوں نے پرائرٹی بیسس پہ رکھا ہوا ہے. سر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم وہی بات کر رہے تھے دہشت گردی کے حوالے سے. چائنا نے بڑا کلیئر بات کی ہے کہ جی پاکستان اور جو دہشت گردی کرے وہ پاک چین کا مشترکہ دشمن کہلائے گا. چائنا کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے, کیونکہ افغانستان کے بارڈر پر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی سرزمین استعمال کی جاتی ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے لیے, اور چائنا افغانستان کو بھی ٹھیک ٹھاک ڈالر دیتا ہے.
تو چائنیز اپنے ایکچولی جو ہے ان کا انفلوئنس بھی ہے، تو افغانستان کے لوگوں حکومت سے بات کریں کہ جی آپ یہاں پہ میک شور کریں تاکہ ہماری، کیونکہ دیکھیں اب جو سی پیک پہ کام ہوگا وہ ہر جگہ پر ہوگا، وہ صرف ایک اسپیسیفک جگہ پر نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیے، چائنا کے ہی ایک ملٹری تھنکر سن تزو نے ایک بات کی تھی، وی شوڈ کیپ آور فرینڈس کلوز اینڈ اینیمیز کلوزر. ایگزیکٹلی چائنا ہیز ڈن اٹ ان افغانستان. پہلا سفیر طالبان کا چائنا میں اور چائنی سفیر پہلے شارٹ ٹرم ریکگنیشن آف طالبان گورنمنٹ وہاں موجود. آپ دیکھیے انویسٹمنٹ وہاں کر رہے ہیں، اور صرف ان کو، جس طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ وہاں ان کو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہاں سے دہشت گردی، جتنے ون بیلٹ روڈ کے پروجیکٹس ہیں اسپیشلی ان سینکانگ اور وہ جو اوگر پروونس ہے ان کا، وہ دہشت گردی جو افغانستان سے ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی. انویسٹمنٹ آپ کو ہم کر کے دیں گے، آپ کو اکانومی کو سٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دیکھیے اس میں چائنا کا انٹرسٹ ہے. اس ریجن میں سیکیورٹی اسٹیبلٹی از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو چائناز ون بیلٹ روڈ پروجیکٹ. کیونکہ دیکھیے واخان کوریڈور is also part of one belt one road، کیونکہ وہ سیز کے تھرو that is a direct access towards Central Asian countries. اسی طرح سی پیک ہے چاہ بہار میں. آپ دیکھیے انڈین انفلوئنس جو ہے ابھی پچھلے دنوں 10 سال جو ہے اس کی لیز پہ وہ چلا گیا ہے، وہ ایک قسم کا ڈیلے ہم نے اپنی ریجن کی وجہ سے ڈیلے ٹیکٹس ہوئی. حالانکہ چائنا واز ویری مچ انٹرسٹڈ ان چاہ بہار پورٹ، تاکہ وہ افغانستان اور واخان کوریڈور کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی ون بیلٹ روڈ کو اس کو کنیکٹ کرے. آغا صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی سی سی کے اجلاس کو جو کل سے؟ میں جی سی سی کے اجلاس کے اندر دو چیزیں ڈسکس ہوگی. ایک تو ریجنل سچویشن جو ہے نا جو ڈیولپ ہوئی ہے، خصوصاً مطلب کہ جو ایرانی حادثہ ہوا ہے یہ بالکل، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے کے جو لوگ ہیں ان کے بڑے گہرے مراسم ہیں ایران سے. اچھا اس میں مطلب یہ کہ کچھ جزیرے بھی ہیں جو متنازع رہے ہیں جو شارجہ کے قریب ہیں. لیکن جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ فیز شروع ہو رہا ہے، چین نے اب تک $60 بلین پاکستان کو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دے رہا ہے. $25 بلین تو خرچ ہو چکے ہیں. اب یہ کہ جو سیکنڈ فیز ہو رہا ہے اس پہ $60 بلین آئیں گے، یعنی اس کا مطلب کہ 25 اور پلس دا ریسٹ. اور دوسری سب سے بڑی بات جو چائنا نے کہی اور انہوں نے ایک ایگزامپل دی، انہوں نے کہا چین کی جو ترقی ہے وہ کوسٹل انویسٹمنٹ سے ہوئی ہے. مطلب یہ کہ کوسٹل جو ان کے وہ تھے نا اس میں انویسٹمنٹ آیا ہے، اور انویسٹمنٹ کس میں آیا ہے؟ اکنامک زون سے. ہمارے یہاں بھی اکنامک زونس بن رہے ہیں، اور اکنامک زون سے اگر ہم نے واقعی اس کے اندر وہ پھرتی دکھائی ہے، وہی ہم نے اپنے انٹرپرینورشپ کو ذرا سا ایکسیلریٹ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت آسانی سے مطلب واقعی یہ گیم چینجر ہو جائے گا. لیکن ہمیں جو سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو یاد ہے کہ پروگرام میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو کمرشل کونسلرز ہیں وہ ایکچولی دے آر ناٹ ویری ایکٹیو. تھینک یو ویری مچ سر، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو. یقیناً جو سی پیک کا منصوبہ ہے اور فیز 2 اسپیشلی انقلابی منصوبہ ہے، ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ کنسرن ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے تاکہ پاکستان کی اکانومی لائف آگے بڑھتی رہے. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کی بات.